अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम साहिब और मैं हूँ इमरान सलावला। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे महंगाई और मुल्क की मईशत में आने वाले बोलचाल की हम बात कर रहे हैं। मौजूदा पाकिस्तानी की गैर मुस्तहकम सियासी सूरत हाल और कर्ज़ों का ना ख़त्म होने वाला बोझ और मुआशी पॉलिसीज़ आलमी मालियाती इदारों के ज़ेरे निगरानी हैं। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज़ों का हजम जो है 70,366 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। स्टेट बैंक की ही दस्तावेज़ के मुताबिक वफाकी हुकूमत का कर्ज़ों पर इन्हिसार पहले से बहुत ज़्यादा हो चुका है। रवां माली साल के पहले 5 माह में मुल्की कर्ज़ों में 1,500 अरब जबकि सिर्फ नवंबर में 1,252 अरब कर्ज का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। मकामी कर्ज 48,585 अरब और बैरूनी कर्ज का हिस्सा 21,780 अरब रुपए है। आज गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना था कि तरसीलाती ज़र में भी इजाफा हुआ है। महंगाई की शरह 5 से 7% तक रहने की तवक्को है। जनवरी के बाद महंगाई में उतार चढ़ाव आ सकता है। अफराते ज़र को 38 से कम करके 4.1% पर ले आए हैं। बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात खुशाइंद रही। उनका मजीद क्या कहना था वो देख लेते हैं। ये इन्फ्लेशन थोड़ा सा ऊपर जा सकता है और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। जो असेसमेंट है कि वो 2025 के एंड तक इंशाल्लाह ये स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर हम कलेक्टिवली इस पे एफर्ट करेंगे और इस मीडियम टर्म टारगेट जो कि 5 to 7% का इसको अगर अचीव कर लेते हैं और उसमें स्टेबलाइज कर लेते हैं तो फिर बाकी चीज़ें खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है डोलती मईशत संभल गई, अच्छी खबरें आ रही हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, महंगाई नीचे आ रही है। मजीद उन्होंने क्या कहा ये भी देख लेते हैं। स्टॉक मार्केट ने पूरे 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बढ़ रहे हैं, डॉलर की कीमत स्टेबल हो गई है, महंगाई पाकिस्तान में कम हुई है और इतनी कम हुई है। और माशाल्लाह खुशी की बात यह है कि पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसमें आटे की कीमत और रोटी की कीमत बहुत कमी हुई है उसके अंदर और वो कमी को मेंटेन किया जा रहा है। बाकी सूबों में कीमतें बढ़ गई है, पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो कीमत नहीं बढ़ने दी। मरियम नवाज ने क्या कहा ये आपने सुना। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इख्तियारात के लालच में मुल्क की मसाइल बढ़ गए। छोटे सूबों से 90% मसाइल हल हो सकते हैं। इस निज़ाम ने लोगों को खौफ में मुब्तला कर रखा है, हम खौफ का बुत तोड़ देंगे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा ये भी देख लेते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए डेवोल्यूशन जो है वो एक बुनियादी चीज़ है। पाकिस्तान जब से बना है 4 सूबे हैं और वही 4 सूबे चल रहे हैं। आबादी कितनी थी और आबादी कितनी हो गई, लेकिन सूबे नहीं बढ़ाए जा रहे क्योंकि हमें बादशाहत करनी है, डिलीवर नहीं करना। अगर हम अपने सूबे छोटे कर लें, यूनिट छोटे कर लें तो हमारे 90% मसाइल जो डिलीवरेंस के हैं वो उससे भी ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। लेकिन अफसोस ये है कि हर कोई चाहता है कि मेरे पास बड़ा दायरा इख्तियार हो। अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा आपने सुना। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर मुआशरत डॉक्टर शाहिद यूसुफ साहब भी होंगे, लेकिन प्रोग्राम में अभी यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से। तो गवर्नर स्टेट बैंक ने तो खतरे की घंटी बजा दी है, दूसरी जानिब आवाम को सस्ती बिजली देने का हुकूमत का ख्वाब इस वक्त चकनाचूर हो गया है। जब IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों पर सेल्स टैक्स में कमी के लिए IMF को तजवीज़ दी थी, मगर IMF ने हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। IMF के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली 10 रुपए फी यूनिट सस्ती करने की खबरें सामने आ रही हैं। वफाकी वजीर अवैस लगारी का कहना है कि IMF से बात कर रहे हैं, बिजली 10 से 12 रुपए फी यूनिट सस्ती कर सकते हैं। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी टैक्सों में कमी और बिजली सस्ती करने के बारे में बात की थी। क्या अब हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए भी बाइख्तियार नहीं? इसी मामले पर बात करने के लिए जैसे कि हमने पहले भी बताया हमारे साथ मौजूद है हमारे मईशत डॉक्टर शाहिद यूसुफ साहब, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हुकूमत की बातें सुने तो सब अच्छा है कि खबर हमें नज़र आ रही है। ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिन जो बड़े सुहाने होंगे, बड़े खुशहाल होंगे, गुर्बत में कमी होगी, बिजली सस्ती होगी और मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक ने जो आदाद शुमार जो बताए हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा है, इस कर्ज के बोझ तले दबी पाकिस्तानी मईशत से बाहर निकलने का रास्ता आपको क्या नजर आता है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। बिल्कुल जो फैक्ट्स हैं वो स्टेट बैंक की गवर्नर ने
بتا دیے ہیں. یہی ریالٹی ہے. ریالٹی یہ ہے کہ جی ہمارا 85% جی ڈی پی کا جو ہے اس وقت اس کا ڈیٹ کا ریشو ہے جو بہت ہائی ہے. ہم نے ایک دفعہ لا بھی پاس کیا تھا کہ جی ہم 60% سے اوپر نہیں جائیں گے, ہم 85% تک پہنچ چکے ہیں. اب پرابلم یہ ہے ہماری کہ ہم آن ون ہینڈ ہماری جو اکانومی ہے اس میں جو پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں, چاہے وہ ایگریکلچر ہے, چاہے وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, چاہے وہ کیا کہتے ہیں ایکسپورٹس ہیں, وہاں تو ہماری گروتھ آپ کو لگتا ہے کہ نظر نہیں آتی. وہ بیسکلی بلکہ آپ کو سلم نظر آتا ہے. اور جب آپ یہ بیسک جو گروتھ کے فیکٹرز ہیں اس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تو پھر ہم بیسکلی یہ قرضوں کی وجہ سے یا ڈیمانڈ سپریشن کی وجہ سے تو تھوڑی بہت ریلیف دیکھ سکتے ہیں, مگر یہ لانگ ٹرم نہیں رہے گی. صحیح. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کتنی مہنگائی ہوگی, پالیسی کیا ہونی چاہیے جس کی وجہ سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے؟ کیونکہ حکومت تو کہتی ہے کہ منصوبے بھی ایسے لائے جا رہے ہیں, سرمایہ کاری کے مواقع بھی بڑھ رہے ہیں, اڑان پاکستان سے بڑی امیدیں ہیں پروگرام سے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ معاشی اشاریہ بہتر ہوں گے یا مہنگائی میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ پالیسیز کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی پاکستان میں کیا کہ بہت سے زیادہ ملکوں میں جب تک کہ آپ کے ڈیفلیشنری فیکٹرز نہ ہو آپ کیا کہ مہنگائی میں کمی نہیں لا سکتے. یہ جو بار بار ہر کوئی کہہ رہا ہے جی ہماری مہنگائی میں کمی آ گئی ہے, تو آپ خود ایک کامن آدمی سے پوچھیں نا کہ کیا اس کی بائنگ کیپیسٹی بڑھ گئی ہے. ہوا یہ نہیں ہے. ہوا یہ ہوا ہے کہ پچھلے سال چونکہ 38% ایک دم آپ کی انفلیشن ہوئی, جس کا مطلب ہے کہ اگر 100 روپے کی چیز تھی وہ 138 روپے کی ہو گئی. اب یہ ہے کہ چونکہ وہ 138 کی ہے اس کے اوپر 4-5 روپے اور بڑھ گیا اس سال. تو یہ بیسکلی جس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی تھی وہ اس رفتار سے اس سال نہیں بڑھی, مگر چونکہ بیس کاسٹ بہت بڑھ گئی تھی تو لوگوں کی بائنگ پاور جو تھی وہ ریڈیوس ہوئی. جب بائنگ پاور لوگوں کی ریڈیوس ہوئی تو انہوں نے خریدنا کم کر دیا, اپنے اخراجات کو بائنگ کم پاور کیا. لوگوں کی نہیں رہی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا مجھے کہ اویس لغاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم 10 روپے تک بجلی مزید سستی کر سکتے ہیں, آئی ایم ایف نہیں مان رہا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اس معاملے میں بھی ہم بااختیار نہیں رہے اور آنے والے دن جو ہے وہ بجلی سستی ہم نہیں دیکھ پائیں گے؟ نہیں, میں نہیں دیکھ پا رہا جی. بیسکلی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ انویسٹمنٹ ہماری جو آلریڈی انویسٹمنٹ ہو رہی تھی کنٹری میں وہ جا رہی ہے. آپ کو ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ جو کویت پیٹرولیم جو تھا انہوں نے اپنا 1 سال پہلے آئے $60 ملین لگایا اور اب وہ ڈائیورسٹ کر کے جا رہے ہیں. تو اس انسٹیبل انوائرمنٹ میں جب آپ کی بجلی کا پرائس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, جب آپ کی پروڈکٹیوٹی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, جب آپ کے قرضے اتنے زیادہ ہیں اور جب آپ کی پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, تو آپ کون سی انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے؟ تو یہ انویسٹمنٹ کے ہم ہمیشہ باتیں تو کرتے ہیں مگر ہمیں وہ بیسک جو فنڈامنٹلز ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم گلوبل مارکیٹ میں کمپیٹ کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کے لیے ہم بھی بیٹھے ہیں تو دنیا کا ہر ملک بیٹھا ہوا ہے. ان کی سچویشن ہماری سچویشن کمپیئر ہوگی تو کوئی انویسٹر آئے گا, ایسے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر شاہد یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ملکی معیشت پر بات ہو رہی تھی, اسٹیٹ بینک کے گورنر نے جو باتیں کی ہیں وہ کافی دل دہلا دینے والی بھی ہیں. اور معیشت پر عمران مجھے حیرت ہی ہو رہی ہے, ہم اتنے عرصے سے ہم بڑی تعریفیں کر رہے تھے معیشت کے حوالے سے جی کہ درست سمت میں گامزن ہو گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف بھی یہی کہہ رہے تھے, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ جی معاشی اشاریہ بہتر ہو لے, لیکن صورتحال بالکل برعکس ہے. اور جیسے کہ ہم نے دیکھ بھی لیا, ڈاکٹر شاہد صاحب نے ہمیں بتا بھی دیا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. پاکستان کا آئین ہر بچے کو 16 سال کی عمر تک مفت تعلیم کی ضمانت دیتا ہے, مگر پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک میں چائلڈ لیبر بڑا مسئلہ رہا ہے. چائلڈ لیبر قوانین کی دھجیاں سرے عام اڑائی جاتی ہیں کیونکہ غربت ہر سال لاکھوں بچوں سے ان کا بچپن چھین لیتی ہے. غربت کی وجہ سے ملک بھر میں 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں جو غربت کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے. یہ بچے محنت مزدوری اور مشقت کر کے گھر کی ذمہ داری اٹھانے پر مجبور ہیں. نمائندہ سنو نیوز کراچی راؤ افنان نے اس پر ایکشن رپورٹ تیار کی ہے, پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. پہلے اسکول پڑھتا تھا, اب کھانا کھانے کے لیے اب چھوڑ دیا اسکول, اب مجبوری کر رہا ہوں.
یہ ہے عاقب، جس کی عمر تو پڑھنے لکھنے اور کھیلنے کودنے کی ہے، لیکن اپنے اور اپنے گھر والوں کے پیٹ کی بھوک کی خاطر محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہے۔ عاقب اکیلا نہیں، جس نے قلم اور کتاب چھوڑ کر اوزار اٹھا لیے ہیں۔ نہیں ہے کوئی وسائل ایسے جو وہ اپنے گھر کا کفایت پورا کر سکے، یہ مجبوری ہے، یہ بچے اپنے گھر کا پورا کروا رہے ہیں۔ جس عمر میں بچوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے اس عمر میں بچے جو ہے نا ہنر سیکھ رہے ہیں، اور ماں باپ بھی مجبوری میں کروا رہے ہیں کیونکہ یہ مہنگائی چل رہی ہے، مہنگائی کی وجہ سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 5 سے 16 سال کے بچوں کی تعداد 7,12,70,068 ہے، جن میں سے 2,53,73,350 بچے یعنی ہر 3 میں سے ایک بچہ اسکول ہی نہیں جاتا۔ صرف صوبہ سندھ میں ہی تعلیم حاصل نہ کرنے والے بچوں کی تعداد 78 لاکھ سے زائد ہے۔ مختلف سرویز کے مطابق وادی مہران میں 17 لاکھ سے زائد بچے مختلف معاشی سرگرمیوں کا ایندھن بن رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ ہمیں اور کام کرنی چاہیے، جو قانون موجود ہیں اس میں بھی امینڈمنٹ کرنی چاہیے تاکہ جو ہمارے چائلڈ ہیں، ہمارے جو فیوچر ہیں، یہ اسکول تک جائیں، یہ لیبر تک نہ رہیں۔ چائلڈ لیبر کے سدباب کے لیے ملک میں وفاقی اور صوبائی سطح پر کئی قوانین نافذ ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان جیسے اور بھی لاکھوں عاقب ہیں جو پیٹ کی خاطر محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہے۔ ریاست کو کوئی مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، تبھی اس چائلڈ لیبر پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین محمد سہیل کے ساتھ راؤف نان، سنو نیوز، کراچی۔ تو ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی والدین اپنے بچوں کو اسکول کی بجائے مختلف کاموں پر لگا رہے ہیں۔ بچوں کی جبری مشقت کے واقعات بھی روز بروز سامنے آتے رہے ہیں۔ نمائندہ خصوصی سنو نیوز ارباب علی چانڈیو نے آواز اراکین اسمبلی تک پہنچائی تو اراکین اسمبلی نے وسائل کے نہ ہونے کا جواب دیا۔ مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے ارباب علی چانڈیو سے۔ جی ارباب، بتائیے گا اراکین سندھ اسمبلی کا اس تمام تر معاملے پر کیا موقف ہے؟ چائلڈ لیبر یعنی بچوں سے جبری مشقت کے واقعات خصوصاً پاکستان میں بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آئیے اراکین اسمبلی سے پوچھتے ہیں کہ اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے۔ چونکہ میرے پاس لیبر ڈپارٹمنٹ رہا ہے اور کبھی چائلڈ لیبر کا ایشو آتا ہے، کبھی منیمم ویج کا ایشو آتا ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے جو ملک کے کونے کونے میں ہو رہی ہوتی ہے، اور حکومت کے پاس یا ادارے کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں، اتنے ہمارے پاس لوگ ہی نہیں ہیں کہ ہم گلی گلی میں گھر گھر میں جا کر اس بات کو چیک کر سکیں کہ کہاں پر چائلڈ لیبر ہے اور کہاں پر جو تنخواہیں پوری نہیں مل رہی ہے۔ چائلڈ لیبر کو گھروں میں بھی جو ہوتا ہے اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، فیکٹریز میں بھی ہوتا ہے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ایشوز ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی جو ہمارے پاس ہے اس پر اگر کوئی بندہ کمپلین کرتا ہے کہ بھائی اس طرح کا کوئی ایشو چائلڈ لیبر کے ساتھ ہے تو ہم پولیس کے تھرو اس بچے کو ریسکیو کرواتے ہیں اور ان کو وہاں پہ جو ہمارا شٹل ہوم بنا ہوا ہے کراچی کے اندر وہاں پر ان کو رکھتے ہیں، ان کا کیئر کیا جاتا ہے۔ اراکین اسمبلی کی خیالات تو آپ نے سن ہی لیے ہوں گے، قانون تو بنتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ کیمرامین طاہر داد کے ساتھ ارباب علی چانڈیو، سنو نیوز، کراچی۔ صحیح، تو کیا موقف ہے یہ آپ نے سنا۔ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے گیسٹ کی جانب جاتے ہیں۔ آمنہ جنجوا، ہیومن رائٹس چائلڈ بیورو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ آئین بھی کہتا ہے کہ 16 سال کی عمر تک بچے کی تعلیم مفت ہے، تو اس پر امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ قانون بھی موجود ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائلڈ لیبر میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ بہت شکریہ۔ میں چیئر پرسن ہوں ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کی۔ تو ہم لوگ بچوں سے لے کے خواتین سے لے کے مرد حضرات اور تمام ایشوز کے اوپر کام کرتے ہیں، مگر جو پچھلے 8 سے 10 سالوں میں پاکستان میں بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو اس سے تو عقل حیران ہے، اور ہم سب شوق میں ہیں کہ کس قدر مطلب چائلڈ وائلنس، سیکشول ہراسمنٹ، ایون ریپس اور اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ تو ایجوکیشن تو مقابلے میں ایک بہت چھوٹی چیز رہ جاتی ہے۔ ایجوکیشن آف کورس یہ ہر بچے کا حق ہے، اور ایک جو ویلفیئر اسٹیٹس ہوتی ہیں، ایک جو ڈیولپنگ اسٹیٹس ہوتی ہیں، وہ ہر بچے کو تعلیم دینا ان کے اس کے اندر شامل ہوتا ہے، ان کے مینڈیٹ میں شامل ہوتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے پاکستان ایک ویسی کنٹری ہے جس میں ویسے ہی ایجوکیشن جو ہے وہ صرف 12% ہے، شاید اس سے بھی کم ہو۔ تو اس کی جب تعداد دیکھی جائے کہ اوور آل ایجوکیشن اتنی کم ہے، تو آبویسلی پھر بچوں جو اسکول میں جا رہے ہیں وہ بھی ان کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ اور اس میں کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کہے کہ جی ہم نے اپنی کوشش کر لی اور ہم آگے مزید کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہی ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں کوئی بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہے۔
لا میکر اسپیشلی اس میں زیادہ ذمہ دار ہیں کیونکہ وہ منسٹریز لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. لیبر کی منسٹری ہو گئی, ایجوکیشن کی منسٹری ہو گئی, بچوں سے ریلیٹڈ انہوں نے بہت ساری ایسے اسپیشل وہ بنائے ہوئے ہیں, کمیشنز بنائے ہوئے ہیں جو فار دا پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس. تو یہ کمیشنز کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ بچوں کی دفاع نہیں کر رہے, بچوں کا پہلا بیسک حق ہے کہ ان کو ہیلتھ کیئر دیں, ان کو ماں باپ کا پیار, ان کو کوئی گھر کی انوائرمنٹ ملنی چاہیے. اگر ان کے ماں باپ نہیں ہیں تو ان کو اس طرح کے چائلڈ کیئر سینٹرز میں ان کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے جہاں پہ اسٹیٹ کی طرف سے ان کو ماں باپ کا پیار ملتا ہو. جس طرح سویٹ ہومز ہیں یا اس طرح کے اور بھی ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں, عیدی ہومز ہیں جہاں پر بہت اچھے طریقے سے چائلڈ کیئر ہوتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ ایجوکیشن ہے, اور ایجوکیشن کا ہی سب سے برا حال ہے. تو ہمیں بالکل اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے اپنا ایجوکیشنل سسٹم, اور یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ بیسک لیول آف ایجوکیشن, یہ وہ ایجوکیشن ہوتی ہے جس سے کہ کم از کم میٹرک تک بچے کو تعلیم مل جائے. یہ پاکستان کے ہر شہری, ہر بچے کو ملنی چاہیے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ تعلیم کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور بچوں کو تعلیم نہیں مل پا رہی, اور جیسے کہ ہم نے بھی بتایا کہ 2.5 کروڑ سے زائد بچے اس وقت ایسے ہیں جو کہ اسکولوں سے باہر ہیں. آپ کے خیال میں مسئلہ گورنمنٹس کا ہے, ان کی پرائرٹیز کا ہے, ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, یا پھر یہ والدین کی چوائس ہوتی ہے کہ بچوں کو پڑھائی کے بجائے وہ کسی کام پہ ڈال دیں تاکہ گھر کا سسٹم چلتا رہے؟ دیکھیں والدین کا تو ہے, مجبوری ہے کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں, اور ان کو تو بہتر آپشنز یہی نظر آتے ہیں کہ بچہ 12 سال کا ہو گیا, تھوڑا سا اس طرح سے اسٹریٹ سمارٹ ہیں ہمارے ماشاءاللہ بچے, کافی سمارٹ ہیں, تو وہ ان کو کسی نہ کسی کام پہ لگا دیتے ہیں. مگر یہ جو قصوروار ہے وہ حکومت ہے اس میں, کیونکہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان کو پرووائڈ کرے. ان کے پاس بجٹس ہیں, مگر انسٹیڈ آف کہ وہ تعلیم کے لیے بجٹ بڑا رکھیں, وہ اور چیزوں کے لیے زیادہ بڑے بجٹس رکھ لیتے ہیں. بڑا ہوتا ہے کہ باقی ہماری کسی چیز کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. تو تعلیم تو پھر بالکل ایک نیگلیکٹڈ ایک شعبہ بن کے رہ جاتی ہے. تو جتنے پرکس ہم ان پارلیمنٹیرینز کو دے رہے ہیں, منسٹرز کو دے رہے ہیں, یہ وڈرا کیے جائیں ان سے سب یہ پرکس لیے جائیں, ججز سے پرکس لیے جائیں. میں کہتی ہوں اتنی خطیر رقم جمع ہو جائے گی جو کہ ہر بچے کو ہم نہ صرف یہ کہ اچھی تعلیم دے سکیں گے, بلکہ ہم اس کو انگلش میڈیم ہائر ایجوکیشن تک ہم ان کو تعلیم دے سکیں گے. تو آپ یہ پرائرٹیز تو دیکھیں نا, اپنی سیلف پروموشن کے لیے, اپنے پروٹوکولز کے لیے, اپنی پرکس کے لیے پارلیمنٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, ان کی تنخواہیں بڑھتی جا رہی ہیں, ان کے پرکس بڑھتے جا رہے ہیں. اٹ کاسٹس اے لاٹ. ایک غریب بالکل آپ نے ٹھیک کہا, بڑے اہم نکات آپ نے آمنہ جنجوہ صاحبہ آپ نے اٹھائے ہیں, اور یقیناً دیکھیں یہ سوچنے کا مقام ہے 2.5 کروڑ سے زائد بچے اس وقت اسکول سے باہر ہیں, چائلڈ لیبر کروائی جا رہی ہے, قوانین موجود ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا. حکومت سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, اور جن کے پاس وسائل ہیں وہ لگانا نہیں چاہتے. آگے بڑھتے ہیں, سرگودا کے ایک اہم معاملے پر ہم نے بات کرنی ہے. سرگودا میں سبروال کالونی کے قریب گھات لگائے ملزمان کی فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے. پولیس کے مطابق سرگودا میں خوشاب روڈ سبروال کالونی کے قریب کار پر فائرنگ کی گئی, جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 11 راہگیر زخمی ہو گئے ہیں. 4 افراد عدالت سے گھر واپس جا رہے تھے. گھات لگائے ملزمان نے کار پر فائرنگ کر دی. پولیس نے واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ بتایا ہے. جی بالکل, گھات لگائے ملزم 1 گھنٹے سے کار کے منتظر تھے. تمام ملزم فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہو گئے. مخالفین 4 افراد کو قتل کرنے کے بعد مقتولین کے گاؤں پہنچے اور مقتولین کے گاؤں کے باہر بھی ہوائی فائرنگ کرتے رہے. قتل کے واقعے کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نوٹس لے کر RPO سے رپورٹ طلب کر لی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اعجاز ملہی, DPO سرگودا ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جیسے کہ نوٹس بھی لے لیا گیا ہے اور رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے, یہ واقعہ ہوا کیسے؟ کھلے عام ایسے فائرنگ بھی کی گئی, تو اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی, یہ دونوں گروپس کا آلریڈی آپس میں پرانی اینمٹی چل رہی تھی. دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر مرڈر کے حوالے سے کیسز تھے. اسی کیسز کے حوالے سے جو آج والے مقتولین ہے یہ پری اریسٹ بیل پہ تھے عدالت کی طرف سے, اور آج عدالت میں یہ پیشی اٹینڈ کرنے کے بعد واپس جا رہے تھے. اب نارملی اس طرح کے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ پارٹیز عدالت کے ایریا میں یا وہاں پہ کچہری کے پاس انسیڈنٹ کرنا چاہتی ہیں, لیکن ہمارے نوٹس میں تھا اور ہم نے وہاں پہ نفری پراپر ڈپلائی کی ہوئی تھی. اس وجہ سے وہاں پہ تو یہ کامیاب نہ ہو سکے, لیکن یہ واپس گھر کے نزدیک جاتے ہوئے راستے میں ان پہ دوسرے فریق نے فائرنگ کی.
جس سے یہ 4 جانیں جو ہیں ان کا ضیاع ہوا ہے. ہماری پولیس کی ٹیم نے فوراً رسپونڈ کیا, وہاں پہ جی فورینسکس کی ٹیم کو لے کے پہنچے, ہم نے ڈیڈ باڈیز کو شفٹ کیا اور انجرڈ جو تھے ان کو شفٹ کیا. ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ہم نے جی ایک ٹیم جو ہے وہ اس پہ آلریڈی جو ہے وہ ڈسپیچ کر دی ہے, جو کہ ایکیوز کو جلدی سے جلدی اریسٹ کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لا رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ تو آپ ایک ایفرٹ کر بھی رہے ہیں اور آپ نے تحقیقات کا حکم بھی دے دیا گیا ہے, ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں, لیکن اس کے بعد بھی جو وہ لوگ ان کے گاؤں پہنچے, مقتولین کے گاؤں پہنچے, وہاں پر بھی انہوں نے فائرنگ کی ہے, اور یہ کیسے ممکن ہو سکا, اور آپ کتنا وقت لیں گے ان تمام لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے اب؟ دیکھیں جی, یہ دونوں فریقین جو ہیں ایک ہی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں, چون چک کے رہائشی تھے. انسیڈنٹ کرنے کے تھوڑا سا آگے فاصلے پہ ان کا گاؤں ہے. انسیڈنٹ کرنے کے بعد وہ اپنے گھر پہ پہنچے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے دوبارہ فائر کیے, اور وہاں سے پھر وہ اپنی چیزیں لے کے اور اپنی خواتین کو لے کے وہاں سے بھاگ نکلے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے یہ قانون کے شکنجے میں ہوں گے. ہماری ٹیمیں جو ہے وہ اس پہ فل انرجی کے ساتھ کام کریں. ٹھیک ہے, اس وقت ہمارے نمائندے علی رضا بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ. علی, آپ نے اس واقعے سے متعلق کیا تفصیلات اکٹھی کی ہیں, علاقہ مکینوں کا کیا بتانا ہے, اور جن لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا ہے وہ کیا بتاتے ہیں اس متعلق؟ دیکھیں سر, جس وقت یہ حادثہ پیش آیا ہے تو وہاں کے جو عینی شاہدین ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت بھیانک طریقے سے فائرنگ کی گئی ہے اور اسلحہ لہراتے ہوئے فائرنگ کی گئی ہے. پہلے وہ ویگو ڈالے پر ان کی ریکی کرتے رہے ہیں, وہاں پر گھات لگائی ہوئی تھی. جیسے ہی گاڑی قریب پہنچی تو انہوں نے فائرنگ کر دی, اور فائرنگ کرنے کے بعد وہ انہی کے مقتولین کے گھروں میں جا کر وہاں پر فائرنگ کرتے رہے ہیں, خوف پھیلاتے رہے ہیں. لیکن پولیس جو ہے, ڈی پی او سرگودا خود موقع پر پہنچے ہیں اور جا کر انہوں نے تمام علاقوں جتنے بھی ایریاز ہیں تمام گھیرے میں لے لیے, اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود تھی. تو ڈی پی او سرگودا کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو یہ سابقہ دشمنی تھی, اور سابقہ دشمنی کی رنجش پہ یہ سارا آج واقعہ ہوا ہے, اور پولیس کے مطابق ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. صحیح, پولیس کے مطابق ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. ڈاکٹر اسد اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جبکہ علی رضا ہمیں اپڈیٹ کرے تھے اس واقعے کے حوالے سے. آپ کا بھی بہت شکریہ. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں گے ملک میں مہنگائی کی شرح کئی سالوں کی کم ترین سطح پر لے کر آنے کی دعوے دار حکومت کی پالیسی سے کوئی بھی شعبہ محفوظ نہیں رہا. حکومتی اقدامات اور کنٹرول کا نظام ختم کرنے کے باعث متعدد ادویات کی قیمتوں میں ایک سال کے دوران 200 سے 300% ہوش شبہ اضافہ ہو گیا ہے, جس سے ادویات غریب مریض کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. اور ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے مریضوں کو علاج کرانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے, اور آئے روز ہم سنتے رہتے ہیں کہ دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. اب بھی 200 سے 300% تک دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. عام آدمی سے بڑا متاثر ہو رہا ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کر لیا ہے صدر ڈرگ فارم ایسوسی ایشن نور مہر صاحب نے. نور صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. نور صاحب, اتنی اضافہ ہو رہا ہے ان دوائیوں کی قیمتوں میں, روز بروز اضافہ ہو رہا ہے, غریب کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں, لوگ مر رہے ہیں. کیا کوئی میکنزم ہے اس سے بچا جا سکے, دوائیوں کی قیمتوں میں کمی ہو سکے؟ جی, آپ موت کے فرشتے سے نہیں بچ سکتے تو دوائی کی قیمت سے بھی آپ نہیں بچ سکتے. دوائی جان بچانے کے لیے ہوتی ہے, عیاشی کے لیے نہیں ہوتی. لیکن آپ کی کاکڑ حکومت نگراں وزیر اعظم صاحب نے 6 فروری کو کابینہ نے فیصلہ کیا, پھر 8 فروری 2024 کو انہوں نے یہ جو ہے حکم نامہ مطلب موت نامہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جی مارکیٹ فورسز اس کا تعین کریں گی کہ دوائی کی قیمت کیا ہونی ہے. یہ آلو گاجر مولی کی طرح تو نہیں ہے کہ بھائی دوائی مجبوری ہے. انسانیت انسان بنے, ہم انسانیت کا کچھ تو خیال کریں ہم. تو یہ جو ہے نا ہوا کیا, جب مارکیٹ فورسز کو جو ہے آزادی دی گئی ہے تو شتر بے مہار کی طرح انہوں نے آئے روز جو ہے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. اور بھائی آپ تو کم از کم شوگر کے مریضوں پہ تو رحم کر لو. ان کے جو سٹرپس ہیں ان پہ بھی 18% ٹیکس لگا دیا, اور وہ تو جی ایس ٹی لگا دیا, پلس جب وہ امپورٹ کریں گے تو 65-70% اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا. اب تقریباً وہ کوئی 4000 کے قریب دوائیاں ان پہ بھی لگا دیا. پھر آپ نے کٹھا ہی جب شتر بے مہار ہوئے ہیں تو 80,000 ایکٹیو ایلوپیتھک کی دوائیاں ہیں اس پہ آپ نے لگا دیا ٹیکس. ٹھیک ہے, ہربل ہومیو پہ اور نیوٹراسوٹیکل فوڈ سپلیمنٹس پہ تو لگایا آپ نے 18% جی ایس ٹی. اب سارا کچھ مریض کو ذبح کر کے بھائی کمانا ہے یار, کچھ تو رحم کر لیں. مرا ہوا مریض ہوتا ہے, انسان کی زندگی تو ہے اس کے پاس قیمتی ترین چیز, اس پہ جو ہے نا ہمارے حکمران اب 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت کے پاس ہیلتھ ہے لیکن انتہائی نکمے ہیں. ڈرگ انسپیکٹرز کچھ بھی نہیں کر رہے. اب کیا ہے کہ بھائی ہونا تو یہ چاہیے کہ دوائی کی قیمت
آپ گیس کی کرتے ہیں, آپ آئل کی کرتے ہیں, پیٹرول کی کرتے ہیں, لیکن ایک دوائی کی قیمت ابھی ویب سائٹ پہ نہیں دے سکتے. آپ نے صحیح کہا کہ گیس اور اس کے تو چلو آلٹرنیٹ ہوتے ہیں, دوائی کا تو کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. شوگر کے مریض ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, آپ کی زندگی بھر دوائیاں ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں. تو حکومت کی ایسی کیا مجبوری ہے, ریکارڈ کیا ہے, کب کب اضافہ ہوا ہے, اور ایسی کیا وجہ رہی جاتی ہے کہ اس شعبے میں بھی مطلب بخشش نہیں ہے عوام کی, کہ بڑھنے ہی بڑھنے ہیں پیسے اور عوام نے رولنا ہی رولنا ہے. تو پھر اگر جانوں کی یہی قیمت ہے تو مریض جائیں گے کہاں پھر؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, سینٹ قومی اسمبلی میں, ان کو شرم آنا چاہیے. بہت سخت لفظ ہے, میں معافی چاہتا ہوں. دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں, ڈاکٹر ڈاکو جو ہے نا, اب تو ان کے پاس کھلا میدان ہے. فارما کمپنیوں سے وہ ہر چیز لیتے ہیں, میں نام گنوا کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. اب تو ان کو جب پرائس ڈی کنٹرول ہو گیا, اب ڈاکٹر ڈاکو بھائیوں کی مرضی ہے, وہ سرکار سے تنخواہ لیتے ہیں اور سارا دن برانڈ لکھتے ہیں. ایک تو ایک بڑی وجہ ہے دوائیں کی قیمتیں بڑھنے کی. اور ہمارے جو حکمران ہیں, میں تو افسوس مجھے جماعت اسلامی پر ہو رہا ہے کہ ان کو تو وہ اچھی چیزوں پہ کچھ کرنا چاہیے, وہ بھی اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. میں مطلب ٹھیک ہے, میں پریس کلب کے باہر مظاہرہ کر لیتا ہوں, اسمبلی کے ادھر بھی کر لیتا ہوں, لیکن صرف چند لوگ آتے ہیں جو اویئر ہوتے ہیں ان چیزوں سے. تو دیکھیں ہم سب کا مسئلہ ہے یہ. ہمیں کیا ہے کہ جو کمپنیز ہیں ان کا اتنا ہوم ورک ہے, فارما ڈرگ مافیا جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ ڈرگ انسپیکٹر ان بیچاروں کے پاس بولتے نہیں ہیں. اب ان کے شکنجے اتنے طاقتور ہیں کہ وہ دکھاتے ہیں کہ جی ہم دوائی کی اویلیبلٹی کو کرنے کے لیے جو ہے ہم کر رہے ہیں, ورنہ دوائیاں شارٹ ہو رہی تھیں اور اس وجہ سے ہم نے قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں, ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے. بھائی یہ تو ہماری ناکامی ہے کہ ہم دوائی کی اویلیبلٹی نہیں کر سکتے. بھائی ہم عالیہ ہے, ہم اثر کرنے والے کام وہ بھی تو کریں نا, انسان کی جان بچانا بھی تو ضروری ہے. اب مثال دے رہا ہوں, ایک ہے انجیکشن ہے, وہ 432 روپے 91 پیسے کا تھا, اب کتنے کا 432 سے اب ہو گیا جی 1500 روپے کا. اسی طرح بہت ساری, کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جو پچھلے 3-4 ماہ میں اس کی قیمت نہ بڑھی ہو, کوئی ایسی دوائی نہیں ہے. ہمارے پاس بھی ریسرچ آئی نور صاحب کہ 80,000 سے زائد ادویات کی قیمتوں میں 200% تک جو اضافہ ہوا ہے, اور یہ صورتحال آنے والے دنوں میں خراب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی. بہت شکریہ آپ کا نور مہر صاحب, آپ نے اس تمام تر معاملے پر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ریگولیٹری باڈی ہونی چاہیے اور اس کو اتنا امپاور کرنا چاہیے کہ اس چیز کو وہ ریگولیٹ کر سکے, کیونکہ اس سے ایک عام آدمی یعنی کہ ہر بندہ اس سے متاثر ہو رہا ہے. آگے بڑھ لیتے ہیں جی, ملتان کی بات کرتے ہیں. ملتان میں کم عمر ڈرائیورز حادثات کی سب سے بڑی وجہ بن گئے ہیں. ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہ ہونے اور تیز رفتاری کے باعث آئے روز حادثات معمول بن گئے ہیں. ٹریفک پولیس ملتان نے کم عمر ڈرائیورز کے خلاف بڑی مہم کا آغاز کر رکھا ہے. اسی حوالے سے ہمارے نمائندے نے اسپیشل رپورٹ تیار کی ہے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کی کمی یا والدین کی لاپرواہی, شاہراہوں پر کم عمر ڈرائیورز کی تعداد بڑھنے لگی. گزشتہ سال کم عمر ڈرائیورز کے 2184 حادثات میں 37 افراد جاں بحق ہوئے. تیز رفتاری اور لاپرواہی نے بھی درجنوں افراد کی جان لے لی. ریسکیو حکام کے مطابق 80% حادثات موٹر سائیکل سواروں اور کم عمر ڈرائیورز کی غفلت کا نتیجہ ہے. والدین اپنے بچوں کو منع کریں گے یا بڑے جو اپنے بچوں کو منع کریں گے, ڈرائیونگ کو ڈسکریج کریں گے, تبھی جو ہم بہتری کی طرف ہمارا سفر جو ہے وہ جا سکتا ہے. ٹریفک پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال کے دوران 20,000 سے زائد کم عمر ڈرائیورز کے چلان کیے گئے. ہزاروں موٹر سائیکل تھانوں میں بند ہوئے. ون ویلنگ کرنے والے 19 نوجوانوں کے خلاف مقدمے درج ہوئے. انڈر ایج ڈرائیورز کے خلاف کارروائی کے لیے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. آئے روز حادثات ہوتے ہیں, حادثات کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے, جانی نقصان بھی ہوتا ہے, مالی نقصان بھی ہوتا ہے. تو ان کے پیرنٹس کو بلا کے ان کو ہم تنبیہ کرتے ہیں کہ کم عمر جو بچے ہیں ان کو بائک کم از کم نہ دیں, اور جو کوئی بچہ آتا ہے تو ہم اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. ٹریفک حکام کا کہنا ہے کہ بار بار خلاف ورزی کرنے پر والدین کو بھی مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دوسری جانب شہری کہتے ہیں کہ کم عمر بچوں کو گاڑی نہیں دینی چاہیے. ملتان میں جو انڈر ایج ڈرائیونگ ہے, چھوٹے بچے ہیں, ان کی وجہ سے حادثات کا اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ ایک تو وہ خود گرتے ہیں اور جہاں وہ گر کے دوسرے کے ساتھ لگتے ہیں اس کا بھی نقصان کرتے ہیں. نوجوانوں کو ٹریفک قوانین کی آگاہی کے لیے ایجوکیشن یونٹ کو فعال کر دیا گیا ہے. تاہم والدین کی معاونت کے بغیر کم عمر نوجوانوں کو ڈرائیونگ سے روکنا ممکن نہیں. کیمرامین عظیم شہزاد کے ساتھ حسان شیخ, سنو نیوز, ملتان. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف ملتان یاسر مجید. یاسر, کہیے گا کیوں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا, ٹریفک پولیس کیا کہتی ہے, اور کم عمر ڈرائیورز کے خلاف جو مہم شروع کی ہے وہ کتنی کارآمد ثابت ہوئی؟ جی, ٹریفک پولیس کی جانب سے جو یہ مہم شروع کی گئی ہے اس میں 25 ٹیمیں بنائی گئی ہیں جو شہر کے ایسے مقامات پر تعینات ہوگی جہاں پر عموماً کم عمر ڈرائیور زیادہ تر باہر نکلتے ہیں یا موٹر سائیکل سوار جو تیز رفتاری سے نکلتے ہیں. اوور سپیڈ ایک وجہ ہے اس میں حادثات کی, اور
जो रॉन्ग यू टर्न है ये भी एक बड़ी वजह है। अगर हम पिछले साल के अदाद शुमार का जायजा लें तो मजमूई तौर पर 30,000 हादसा हुए हैं, जिनमें 10,000 हादसा कम उम्र ड्राइवर, ओवर स्पीड और रॉन्ग यू टर्न, इन 3 वजूहात की वजह से पेश आया, जिनमें 37 जो अफराद है वो जाबक हुए हैं और तकरीबन 8,000 से ज्यादा जो जख्मी हुए हैं। इनमें कम उम्र ड्राइवर की जख्मी होने की जो रेशो है वो 2100 से ज्यादा है। तो ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। इसमें ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयाँ तो जारी है, लेकिन साथ साथ जो माशरे में जो वालिदैन है और साथ में जो घर के बड़े हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। बच्चे जब घर से गाड़ी या मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं तो उन पर नजर रखनी होगी कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस साइड में जा रहे हैं। वन व्हीलिंग बहुत बड़ा इशू है। अमूमन रात के औकात में जो मुल्तान के फ्लाई ओवर है उनके ऊपर नौजवान वन व्हीलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले साल 14 हादसा भी पेश आया है, उसमें नौजवान जख्मी भी हुए हैं, मुकदमात भी हुए। अब ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि जब भी कोई कम उम्र ड्राइवर किसी को हम पकड़ेंगे तो पहले तो लंबी की जाएगी, फिर उनके वालिदैन को बुलाया जाएगा थाने के अंदर और तीसरे नंबर पर उनके खिलाफ मुकदमात होंगे जिसमें वालिदैन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी इस टाइम ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अपनाई जा रही है ताकि ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर मजीद, आपने हमें आगाह किया। फिलहाल प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। वज़ीर-ए-आला पंजाब के साफ सुथरा पंजाब के नारे बस नारों तक ही महदूद हैं। बोसीदा सीवरेज सिस्टम डस्का के शहरियों के लिए वबाले जान बना हुआ है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमीन रजा मुगल। कहिएगा, शहरियों को क्या मुश्किलात हैं, इंतजामिया क्या कहती है? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सुथरा पंजाब का नारा तो लगा दिया है, मगर डस्का जो सूबाई वज़ीर बल्दियात का इंतखाबी हल्का है, यहाँ पर इस नारे पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। शहर की जो अहम शाहराहें हैं वो सीवरेज के गंदे पानी में डूबी हुई हैं। सीवरेज का गंदा पानी जो गली मोहल्लों से उसने अब मेन शाहराहों का रुख कर लिया। इस वक्त जिस शाहराह पर मैं मौजूद हूँ ये डस्का की अहम शाहराह है, ये गुजरांवाला से सियालकोट जो है ना वो रोड है और डस्का के जो बाईपास के का ये एरिया है और पसरूर व दीगर सैकड़ों देहात से आने वाली जो ट्रांसपोर्ट है और जो शहरी हैं वो इसी कट से जो है ना वो शहर का रुख करते हैं और यहाँ से ही वो यू टर्न लेकर वो सियालकोट की तरफ जाते हैं। तो शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से और वज़ीर बल्दियात से मुतालबा किया है कि इस अहम शाहराह की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि शहरी यहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकें और वो अपनी मामूलात ज़िंदगी बेहतर तरीके से जारी रख सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका अमीन, आपने हमें आगाह किया और हम भी हुकूमत पंजाब को ये कहना चाहते हैं और जो मंसूबा शुरू किया गया साफ़ सुथरा पंजाब उनको भी ये कहना चाहते हैं इस रोड को देख लें। अगर ये देख के आपको लगता है कि साफ़ सुथरा पंजाब है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।